इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदानों में अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को ट्रेनिंग दिलवाएंगे, जिसके लिए मैंने वफाक के लेवल पर बहुत फोकस किया है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चों और बच्चियों के लिए बावकार तरीके से अपने रोजगार कमा सकेंगे। आपकी तमाम प्लेटफॉर्म्स खुले हैं 100%। डेटा पे भी हर चीज चल रही है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री हमारी ज्यादातर ब्रॉडबैंड यूज करती है, उसको बंद नहीं किया जाता। इसीलिए आप देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट के फिगर्स हैं हमारे या आईटी इंडस्ट्री के फिगर्स हैं, उसने रिकॉर्ड तोड़ा है पिछले महीने। पता नहीं क्या वजह है कि गवर्नमेंट हमारी इस चीज को क्यों मानना नहीं चाह रही। हालांकि इसको मान लें तो मेरे ख्याल इतना कोई मसला नहीं है। अवाम हमारी जो है वो थोड़ी डिसहार्ट भी हो गई है। एक तो फुल टाइम फ्रीलांसर्स हैं जो कि 23 लाख हैं, फिर पार्ट टाइम फ्रीलांसर्स हैं, फिर वो लोग हैं जो वीकेंड्स पे काम करते हैं, कैब ड्राइवर्स, डिलीवरी बॉयज। ये तो डायरेक्टली बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। अगर मैं कुछ मिनटों की बात कर रहा हूँ कि इनका कारोबार ही तबाह हो जाता है, ये दिहाड़ी पर होता है। हमारे टारगेट्स हैं आईटी एक्सपोर्ट्स के, ये सारे पूरे नहीं होंगे अगर इंटरनेट सही नहीं चलेगा। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट, फ़ोन्स, मोबाइल डेटा, इस सब पे। अब 2024 का आखिरी महीना जो है वो शुरू हो गया है। ग़ालिबन जब ये महीना ख़त्म होगा तो हम बात करेंगे इस पूरा साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, व्हाट वर द हाई पॉइंट्स, व्हाट वर द लो पॉइंट्स। और मेरे ख़्याल में इन सब में सर फहरिस्त जो होगा वो इंटरनेट की बंदिश का ही इशू रहेगा। सियासत एक तरफ अगर हम कर दें, बहुत मुश्किल रहा। बार बार इस साल में शिकायत जो थी इंटरनेट की स्पीड के हवाले से, इंटरनेट के बंदिश के हवाले से, वो रही। ये पाकिस्तान में शायद हम ये कह सकते हैं कि कोई इतनी नई बात भी नहीं है। एक ऐसा मुल्क जहाँ मिलिटेंसी का, दहशतगर्दी का मसला रहता है, वैसे भी बहुत गैर यकीनी सियासी तौर पे रहती है, तो रियासत ने एक आदत सी बना ली है कि जब भी उनको किसी न किसी मसले पर कोई उनको नेशनल सिक्योरिटी का मसला नज़र आता है तो फ़ौरन सबसे पहला तरीका या जो उनके पास एक ज़रिया होता है वो ये होता है कि सेल फोन्स बंद कर दें, इंटरनेट को स्लो कर दें। तो ये तो हम बहुत सालों से देख ही रहे हैं, मगर इस साल तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है। और इस दिक्कत का ताल्लुक़ कोई ख़ास दिन या कोई ख़ास इवेंट से नहीं रहा। ऐसे भी मौक़े रहे हैं, मगर इससे बढ़ के भी इसमें मसाइल रहे हैं। मसाइल शुरू हुए ग़ालिबन जब साल के शुरू में एक्स पर बंदिश कर दी गई। ऐसा वो बंद हुआ कि कोर्ट में मामला चला गया, लोगों ने शोर मचाया, मगर साल ख़त्म होने को है, एक्स जो है वो पाकिस्तान में ब्लॉक्ड ही रहा। फिर हमें बताया गया कि एक फ़ायर वॉल आ रही है, वो फ़ायर वॉल जो है हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। दहशतगर्दी हो या वैसे जो रियासत के ख़िलाफ़ तनक़ीद करते हैं, उन सब से बचाने के लिए मुल्क को ये फ़ायर वॉल इंस्टॉल करनी बहुत ज़रूरी है। फ़ायर वॉल इंस्टॉल हुई कि ना हुई ये तो हम यकीन से कह नहीं सकते, मगर इस दौरान जो इंटरनेट है उसकी जो रफ़्तार है उसमें बहुत मसाइल आने लगे हैं। और इसी हवाले से जो बहुत सी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो भी कभी तेज़ हो जाती हैं, कभी सुस्त हो जाती हैं, कभी काम करती हैं, कभी नहीं काम करती। फ़ोन डेटा के साथ भी यही मसाइल हैं, कभी काम कर रहे होते हैं, कभी नहीं। और हुकूमत जो है वो मानने को तैयार ही नहीं कि इसकी वजह से कितने मसाइल हैं मुल्क में। इसी हवाले से पिछले 2 दिन भी ये जो वीकेंड रहा, काफ़ी मसाइल लोगों को पेश आए। कभी VPN नहीं काम कर रहा था, कभी सोशल मीडिया ऐप्स पे जो रफ्तार थी वो ठीक नहीं थी, फ़ोन डेटा काम नहीं कर रहा था। मगर हुकूमत से जब पूछा गया तो जो वजारत है हमारी IT की, तो उन्होंने तो कुछ इनकार ही कर दिया इस बात का। उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहला सवाल यही उठाया जाता है कि इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें तो इंटरनेट या फ़ोन का एक्सेस जो है वो तो एक हक़ बनता ही नहीं पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो तो ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करती है, उसको तो हमने कभी बंद ही नहीं किया। और उन्होंने ये कहा कि डेटा सर्विस भी जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। शिज़ा फ़ातिमा साहिबा जो है उन्होंने ये भी वजाहत की कि व्हाट्सएप पर अगर ऑडियो या वीडियो भेजने में कोई इशू आ रहा है तो वो भी जल्द ठीक हो जाएगा।
اور انہوں نے کہا کہ ملک پر یومیہ سینکڑوں سائبر حملے ہوتے ہیں. سائبر سیکیورٹی وقت کی ضرورت ہے. یوٹیوب اور فیس بک سمیت تمام ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اظہار رائے کی آزادی ہے. جہاں سیکیورٹی کی بات ہوگی تو وہاں وزارت داخلہ جو ہے وہ پی ٹی اے کو ہدایت دے سکتے ہیں. اور یہ بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ ایکس پر ان سے سوال پوچھا گیا. بقول ان کے ایکس کو اسی لیے بند کیا ہے کیونکہ وہاں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. یہ اب جو مسئلہ ہے اس سے ہم یہ کہیں کہ ہمارے حقوق جو ہیں ان پر کوئی فرق پڑا ہے تو یہ تو ریاست کے لیے اہم چیز ہے ہی نہیں. اس لیے ہم بات کریں گے کہ اس سے جو ہمارا بزنس ہے, ہماری انڈسٹری ہے, اس پر کتنا فرق پڑا ہے. تھوڑی ہم گفتگو یہ بھی کر لیں گے کہ کیا یہ انٹرنیٹ ہونا یا نہ ہونا ہمارا ایک حق بھی ہے کہ نہیں. اور اس سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ خلجی صاحب, ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے طفیل احمد خان صاحب نے, صدر ہیں پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی طفیل احمد خان صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. بتائیے گا سر کہ آپ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کیوں اس وقت جو صورت حال ہے جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس کی زندگی یا اس کے کام پہ فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ فار ریزنگ دس ایشو. میرا تعلق پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن سے ہے, پیفلا کہتے ہیں اسے, اور میں اس کا پریزیڈنٹ اور سی ای او ہوں. فری لانسرز جو ہیں آزاد رہ کے کام کرنے وہ فری لانسنگ کہتے ہیں, اور اس وقت پاکستان میں 2024 کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق 23 لاکھ فری لانسر ہیں, 23 لاکھ. اور یہ جو 2.37 ملین فری لانسرز ہیں یہ ڈفرینٹ شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ایک ڈالر کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور انٹرنیشنلی زیادہ تر کلائنٹس کو سرو کر کے وہ ڈالرز کماتے ہیں, جس سے آپ کے ملک میں ریمیٹنس کا اضافہ ہوتا ہے. تو ہم اس کی نمائندگی کرتے ہیں ان ساری یوتھ کی اور ان سارے فری لانسرز کی. اور جو آپ نے بالکل صحیح کہا, دیکھیں اس وقت پاکستان میں اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی جو فری لانسنگ ہے دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ رجحان بھی بڑھ رہا ہے کہ لوگ پیسیو انکم, پارٹ ٹائم فری لانسنگ, فل ٹائم فری لانسنگ, ویکینڈ پہ فری لانسنگ کرنا, یہ سارا رجحان بڑھ رہا ہے کیونکہ لوگوں کو ڈالرز میں کمانا ہے, اور اس سے ملک کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے, ریمیٹنس بڑھتی ہے. بٹ جہاں یہ سب ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں ان سب چیزوں میں ایک چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے جس سے آپ کا ٹیلنٹ انٹرنیشنلی پروموٹ ہوتا ہے اور آپ پھر فری لانسنگ یا آئی ٹی ایکسپورٹ کی طرف جاتے ہیں, وہ ہے انٹرنیٹ. اور انٹرنیٹ جو ہے صرف یہی نہیں کہ ریسنٹلی, بلکہ اگر انٹرنیٹ کی سلو کنیکٹیوٹی ہوگی تو آپ پھر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو ٹارگیٹس آپ آئی ٹی ایکسپورٹ کی بنا رہے ہیں. اگر سلو کنیکٹیوٹی مینس اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, چاہے اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ انٹرنیٹ کے تھرو ہی جڑا ہوا ہوں, میرا اور آپ کا بھی نقصان ہے, ٹیلنٹ کو انٹرنیشنلی پروموٹ کرنے میں بھی نقصان ہے. تو اگر آپ نے آئی ٹی ایکسپورٹ اور فری لانسنگ کو اور بڑھانا ہے تو آپ کو انٹرنیٹ کو بھی بڑھانا پڑے گا. انٹرنیٹ نیچے آئے گا تو یہ ساری چیزیں نیچے آئیں گی. بالکل ٹھیک. سر ویل جسٹ کم بیک ٹو یو. اسامہ خلجی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. سر آپ یہ بتائیں کہ ہماری جو آئی ٹی منسٹر نے کہا کہ اظہار رائے کی تو بالکل کوئی پابندی نہیں ہے, صرف ایک ایکس کو تو بند کیا ہوا ہے, باقی ساری ایپس تو چل رہی ہیں. سر بتائیں آپ کے خیال میں, آپ تو اس پہ کام بھی بہت کرتے رہتے ہیں, کتنی آزادی اظہار رائے ہے, اور وہ بھی اگر ہم انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس کو دیکھیں؟ دیکھیں اظہار رائے پہ تو بہت زیادہ قدغنی لگی ہوئی ہے. جو ہماری آئی ٹی منسٹر ہیں وہ خود وی پی این استعمال کر کے ایکس پہ پوسٹ کرتی رہتی ہیں. میرے خیال سے ان کے اظہار رائے پہ بھی قدغن لگی ہوئی ہے, اور شاید انہوں نے خود لگائی ہو لیکن اس میں ملوث وہ ضرور ہے. اور دوسرا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیفینیشن بنا دی گئی ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے. تو جب وہ نیشنل سیکیورٹی اور دہشت گردی کی بات کرتے ہیں حکومتی وفد اور ریاست کے لوگ, تو میرے خیال سے ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو سیاسی طور پہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں ریاست کی نظر میں وہ دہشت گرد ہیں. اور میرے خیال سے یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے ایک ملک کے لیے, جہاں آپ اپنے پیسفل جو سٹیزنز ہیں, جو پاکستانی شہری اپنی تنقید کرتے ہیں حکومت کی غلط پالیسیوں پہ, ان پہ آپ ایک دھبا لگا دیں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور ان کی وجہ سے ہم انٹرنیٹ پہ سینسرشپ کریں گے اور یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے.
تو میرے خیال سے آئین کا جو آرٹیکل 19 ہے اس کی خلاف ورزی ہے سراسر، اور میرے خیال سے جمہوریت کو اس کا ایک بہت برا اثر پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے۔ بالکل صحیح۔ طفیل صاحب یہ بتائیے گا کہ obviously بہت سی اب یہ بات ہوتی ہے کہ فرق پڑا ہے، وی آر لوزنگ ورک فرام ابراڈ، جیسے آپ نے کہا ڈالرز کے پیچھے بھاگ رہے، کوئی نمبرز ہیں سر آپ کے پاس کہ کتنا نقصان ہوا ہے پچھلے چند مہینوں میں جب سے یہ انٹرنیٹ کے مسائل سامنے آئے؟ دیکھیں میں اس میں اسپیسیفکلی کوئی نمبر تو آپ کو نہیں دوں گا، بٹ آپ اندازہ اس چیز سے لگا رہے ہیں کہ ابھی تو پھر بھی آپ ایک فری لانسر کی، ایک آئی ٹی کمپنی کی، کال سینٹر والوں کی آپ بات کر رہے ہیں، اور ہم لوگ نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو بھول رہے ہیں جو کہ ڈیلیوری بوائز ہیں، جن کا دار و مدار موبائل ڈیٹا پہ ہوتا ہے، جن کے لیے 1 گھنٹہ انٹرنیٹ نہیں بلکہ 1 منٹ میں ان کی وہ ڈیلیوری لوز ہو جائے گی۔ وہ اگر کسی کی رائڈ لینے گئے ہیں ایز اے کیپٹن، تو وہ رائڈ نہیں لے پائیں گے تو وہ انہوں نے اس دن بھی نہیں کمایا۔ تو آپ سمجھیں گے پھر بھی میرے بھی انٹرنیشنل کلائنٹ ہے، میں خود بھی فری لانسنگ کرتا ہوں، بٹ میں پھر بھی کلائنٹ کو مینج کروں گا اپنی کمیونیکیشن کے تھرو، اپنی چیزوں کو اسکیجول کروں گا انٹرنیٹ کو دیکھتے ہوئے کہ کب صحیح چل رہا ہے، کب اچھا چل رہا ہے۔ بٹ وہ کیا کرے گا؟ تو سب سے زیادہ جو ہے، جو obviously ہم ان کو بھی ریپرزینٹ ہی کرتے ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہے جو کہ موبائل ڈیٹا کا ہی استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور بیک اپ نہیں ہے، اور روڈ پر ہوتے ہیں اور ان کو ڈیلیوری اٹھانی ہوتی ہے یا ان کو کہیں سے رائڈ لے کے کسی اور جگہ، اور اسی سے کماتے ہیں، ان کا پروفیشن ہی ہے بھائی۔ تو وہ سب سے زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ ان کی بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، آلدو وہ باہر ملک سے کلائنٹ نہیں لے کر آ رہے، بٹ وہ پاکستان میں انٹرنیٹ انیبلڈ ہیں، وہ آئی ٹی انیبلڈ ہے، جس سے اسمارٹ فون کے تحت ہی وہ کماتے ہیں۔ آپ نے اگر اس دن ان کی روزی روٹی چھین لی تو آپ سمجھے پاکستان میں بے روزگاری کا اور زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ فری لانسنگ ہی ایک واحد سولوشن ہے جو کہ بے روزگاری کو کم کر سکتی ہے۔ جو آپ کی یوتھ ہے جو کہ ٹوٹل پاپولیشن کا 64% ہے، وہ ایک اچھے کاموں میں لگ سکتی ہے صحیح، جیسے کہ فری لانسنگ ہے۔ بالکل صحیح۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک، اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں اسامہ خلجی صاحب سے اور طفیل احمد خان صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو انٹرنیٹ کی بندش ہے۔ جی اسامہ خلجی صاحب سے یہ بتائیے گا کہ آبویسلی حکومت کی طرف سے بھی ہمیں مختلف قسم کی سٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہیں، کبھی ہوتا ہے کہ اکتوبر کی آخر تک کچھ ہو جائے، ٹھیک ہو جائے گا، کبھی نومبر کے شروع میں ہونا ہے، اب دسمبر آ گیا ہے، مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وی پی اینز کی رجسٹریشن کر لیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں اب وی پی اینز کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی۔ آپ کے خیال میں کچھ مسئلہ شاید لیک آف ڈائریکشن سے بھی ہے کہ حکومت اقدام اٹھا رہی ہے وداؤٹ تھنکنگ دم تھرو؟ جی بالکل، لگتا ہے کہ حکومت کے مختلف اداروں میں جو ہے مختلف چیزیں ہو رہی ہیں اور ایک سینٹرلائز کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ تو کبھی پی ٹی اے کچھ کہتی ہے، منسٹری کچھ کہتی ہے، منسٹری آف انفارمیشن کچھ کہتے ہیں، پھر انٹیریئر منسٹری کا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، اور پھر پرائم منسٹر کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ایک لیک آف کوہیژن ہے اور ایک لیک آف کنسنسس بھی نظر آ رہا ہے حکومت میں۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سطح پہ اسٹیٹمنٹس ہیں مختلف، پھر دوسری سطح پہ جو پریکٹیکلی اصل میں ریالٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وی پی اینس کو بلاک کیا جا رہا ہے، پھر اکثر جو ہے واٹس ایپ صحیح نہیں چل رہا ہوتا۔ پچھلے ویکینڈ ہم نے دیکھا تھا کہ انسٹاگرام اور فیس بک اور ٹک ٹاک اور یوٹیوب بھی صحیح نہیں چل رہے تھے، ایکس آلریڈی بلاکڈ ہے۔ تو انٹرنیٹ کے لیے جو اوور آل سچویشن ہے، پھر ہم نے دیکھا ہے جی میل جو ایک فنڈامنٹل ایپلیکیشن ہے آپ کی ای میل کے لیے، آپ کی بزنس کی فنکشننگ کے لیے، اس میں بھی مسئلہ آ رہا تھا، اور جب پوچھا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ پورا سال جو ہے خراب ہوتا گیا ہے۔ تو اس میں ہم یہی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ 2024 وہ سال تھا جہاں پی ایم ایل این کی حکومت اقتدار میں آئی اور انہوں نے انٹرنیٹ کو پاکستان میں بالکل خراب کر دیا، اور یہی ان کی لیگیسی رہے گی، کیونکہ ان کی وجہ سے آئی ٹی بزنسز پہ امپیکٹ ہو رہا ہے، فری لانسرز ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اکانومی میں جو پوٹینشیل ارننگ تھی، تو اگر یہ سب کچھ نہ کرتے تو آپ سوچیں کتنا زیادہ انکم آ سکتا تھا پاکستان میں آئی ٹی کی وجہ سے، وہ بھی بالکل خراب ہو رہا ہے۔
جی توفیل صاحب یہ بتائیے سر کہ جہاں تک انڈسٹری کا تعلق ہے آئی ٹی انڈسٹری کو حکومت شاید ڈائریکٹلی بھی کمیونیکیٹ کرتی رہی, آپ لوگ بھی ایسے لگتا ہے کہ جب ذرا زیادہ خراب ہوتا ہے تو آپ لوگ شور ڈالتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ حکومت آپ کو تسلیاں دیتی ہے, پھر جب وہ دوبارہ خراب ہوتا ہے تو آپ لوگ پھر شور مچاتے ہیں. کیا بیچ میں کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے حکومت کی آپ سے, کچھ وہ آپ کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اباؤٹ واٹ دی ایشوز آر اور واٹ دے مے بی؟ جی بالکل نہیں, ہمارا تو پورے سال جو ہے ہم زیادہ تر اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں, اور جب یہ وائٹ لسٹنگ کا یہ وائٹ لسٹنگ سٹارٹ کی تھی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے, تو ہم نے اس کی اویئرنیس سٹارٹ کی تھی ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ابھی تک پی ٹی اے کے مطابق 20,000 سے زائد آئی ٹی کمپنیز اور فری لانسرز نے وائٹ لسٹنگ کروا لی ہے. تو ابھی ہمیں اس چیز کا ہم نے جائزہ نہیں لگایا جن کی وائٹ لسٹنگ ہوئی ہے کیا ان کا انٹرنیٹ صحیح چل رہا ہے, تو یہ ابھی اویئرنیس اسٹیج پہ ہے. حکومت بالکل ہم سے بات کرتی ہے, بارہا بات کرتی ہے, بٹ میں اگین وہ بتانا چاہوں گا کہ جو یہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے اسامہ بھی کہ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے جب کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے, تو اس پہ فری لانسر اور پریشان ہو جاتے ہیں, وہ پلیٹ فارم چینج کرنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ وی پی اینس کا غلط استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اب ہمارا کلائنٹ جا رہا ہے, ہمارا ٹرسٹ جو ہم نے اتنے سالوں میں گین کیا تھا کلائنٹ سے وہ ہم کھو دیں گے, ہمارا پروجیکٹ چلا جائے گا. اب ایک کمیونیکیشن کوئی آ جائے, کوئی ڈیڈ لائن آ جائے کہ جی انٹرنیٹ میں یہ مسئلہ ہے, یہ کل ٹھیک ہو جائے گا, بٹ الگ الگ جگہوں سے الگ الگ چیزیں, پھر ہم پروگرامز بھی ڈفرینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے فری لانسرز, تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. obviously کچھ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ پلیٹ فارم چینج, اور سب سے بری بات یہ ہے کہ عارفہ کچھ لوگ فری لانسنگ ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ یار یہ تو انٹرنیٹ اگر خراب ہوگا ہم بے روزگار ہو جائیں گے. ٹھیک, اب اسامہ صاحب آپ دونوں سے میں پوچھوں گی, ویری کوئکلی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں نا واٹ از دا سولوشن, ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ. اسامہ صاحب فرسٹ یو. جی میرے خیال سے انٹرنیٹ کو جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے حکومتی سطح پہ وہ بالکل غلط ہے, کیونکہ وہ انٹرنیٹ کو ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں, لیکن ایکچولی اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ ایک فنڈامنٹل نیسیسٹی بن گئی ہے. اس کے بغیر جو ہے روزمرہ کی زندگی اور جو کام کاج ہے وہ نہیں چل سکتا اگر آپ انٹرنیٹ کی کوالٹی کو جو ہے اتنا ڈیگریڈ کریں گے. تو میرے خیال سے اس کی اپروچ میں ایک ڈفرینس آنی چاہیے, اور یہ جو بلاکس ہیں, یہ جو سلو ڈاؤن ہے اور یہ جو سینسرشپ ہے, اس کا لانگ ٹرم میں بہت برا امپیکٹ پاکستان پہ ہوگا. تو میرے خیال سے اس کو بند کرنا چاہیے تاکہ انٹرنیٹ آرام سے چلتا رہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں. یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک ٹو ڈسکس کرم. بنکر کو لے لیتے ہیں, دور بنکر میں پھر آ جاتے ہیں, پھر واپس میں ایک لڑائی شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ میں نے کل آرڈر کر دیا ہے اور بہت جلدی یہ بنکر ہی ختم ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ فورسز بھی موجود تھی وہاں پر, اس وقت ان کو بننے کیوں دیا گیا؟ یہ دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے, فرقہ واریت کے اندر ایک نفرت کے ایلیمنٹ میں جو کچھ لوگ استعمال ہو رہے ہیں, یہ فائنینس ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو غریب ہیں, کون فائنینس کر رہا ہے؟ اکتوبر کے بعد آج ان کو خیال آیا کہ کرم میں کچھ ہو رہا ہے. میں نے ابھی 5 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے اپنے صوبے کے امن کے لیے, صوبے کے نیچرل ریسورسز کے لیے, تاکہ ہم سیاسی جماعتیں بیٹھیں. اگر صوبائی حکومت اپنا صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دے تو ہم جو بیٹھے ہوئے باقی سیاسی جماعتیں یا گورنر بیٹھے ہیں تو اس کو دیکھتے رہے. ویلکم بیک ناظرین. ہم پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کا, جہاں حالات جو ہیں وہ بدستور خراب لگ رہے ہیں. 21 نومبر کو جب یہ واقعہ شروع ہوا تھا تو اس کے بعد سے اس پچھلے ہفتے کے آخر تک یہ ہمیں بتایا گیا کہ حکومت نے ثالثی کا کردار ادا کیا, تو وہاں جو مسائل تھے یا جو ایک امن تھا وہ اسٹیبلش کیا گیا. مگر پھر بھی سرکاری ذرائع کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ اتوار کے روز پھر 2 افراد جو ہیں اپر کرم میں وہ زخمی ہوئے. 21 نومبر کو یہ واقعہ جو تھا جب شروع ہوا تو مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کی گئی تھی, جس کے بعد جو فریقین ہیں ان کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہوئیں. جو فائرنگ گاڑیوں میں ہوئی تھی اس میں 40 کے قریب افراد جو ہیں وہ جان سے گئے. اس کے بعد جو جھڑپیں ہوئیں ان میں نمبر بڑھتا چلا گیا. مجموعی طور پر جو نمبر ہے وہ اب کچھ خبروں کے مطابق یا کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق 130 یا تک پہنچ چکا ہے, جبکہ جو زخمی ہیں ان کی تعداد کہا جا رہا ہے کہ 150 کے قریب ہے.
ग्रैंड जिरगा भी बुलाया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब से उनकी मुलाकात हुई। उस जिरगे में साबिक वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी साहब, साबिक सेनेटर साले शाह साहब, जी गुल जमाल साहब, जो भी वफाकी काबीना का हिस्सा रहे हैं माजी में, ये सब लोग शामिल थे। अब बयान जो जारी किया गया उसमें ये कहा कि वज़ीर आला जो हैं वो इन सब को सूबाई हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन जो है वो फराहम करेंगे। और कोहाट, इससे पहले जो सूबाई हुकूमत है उसकी तरफ से भी एक वफ़द जो है वो भेजा गया था जिसने भी कोशिश की थी मगर मसाइल हल नहीं हुए। फ़ौज जो है वो वहाँ तैनात कर दी गई है। और इसके साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि जो सूबाई हुकूमत है और जो वफाकी हुकूमत है उनमें जो टेंशन्स हैं उससे भी मसले लगता है पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि गवर्नर जो हैं उन्होंने कहा कि वो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसका ऐलान करेंगे और इस पे वज़ीर आला ने तनकीद की है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसानुल्लाह टीपू साहब है खुरासान डायरी के, और हमें ज्वाइन किया अरशद अजीज़ मलिक साहब ने, रेजिडेंट एडिटर जंग पेशावर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अरशद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताइएगा क्या मामलात हैं अब कुर्रम में? जी, तफसील तो आपने बता ही दी हरका। असल में ये इशू जो है इसको इस तरह लिया जा रहा है जैसे मीडिया में बताया जाता है जी दो ग्रुपों में कोई तसादम हो रहा है। एक्चुअल सूरत हाल ये है कि फ़िरका वारियत है, वहाँ पे सेक्टेरियन ये इशू है, और ये इशू आज का नहीं है, 1935 से ये इशू चल रहा है। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अमन आए। अब हमने देखा कि जब 1987 में यहाँ पे फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, 2013 में अमन मुआहदा भी हुआ, मरी अमन मुआहदे के नाम से एक मुआहदा भी हुआ, लेकिन वो भी नहीं चला। तो 2022 से अब पिछले तकरीबन 2-3 सालों से ये मामला फिर ख़राब हुए हैं। तो हुकूमत की संजीदगी हम देख रहे हैं कि इस हाल में है कि गवर्नर साहब जो हैं वो जिरगा कर रहे हैं कोहाट में। भाई गवर्नर का क्या काम है जिरगा करने से? जिरगा तो वज़ीर आला साहब करना चाहिए उनको। इनके आपस के क्लैशेस ख़त्म नहीं होते। वहाँ पे ऐसे ऐसे वाक़यात हम सुन रहे हैं जो मैं मीडिया पे बता भी नहीं सकता कि ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं बच्चों ख़वातीन के हवाले से। तो एक बर्बरियत है वहाँ पे, और दोनों तरफ जो इसी तरह मामला है। यानी वो इलाका जो है एक्चुअली तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस यानी फौज के अमलदारी में था, पुलिस की इतनी ज़्यादा वहाँ पे वो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा वाक़या होता है कि कानवाई जब चलता है, यहाँ से कानवाई भी जा रहा था और पालचिनार से भी कानवाई आ रहा था, तो ये दोनों तरफ से सिक्योरिटी भी थी, उसके बावजूद एक वाक़या होता है। अच्छा, फिर उस वाक़े के फौरी बाद कोई एक्शन लेने की बजाय ये इल्ज़ामात और ये चल रहा है इनका सिलसिला, और उसके बाद जो है उन लोगों ने बदला लेने के लिए फिर हमला कर दिया, पूरा गांव जला दिया, दुकानें जला दी, 300 दुकानें जला दी, लोगों को जला दिया। मतलब क्या हम बताएं इस मीडिया पे आके कि क्या सूरत हाल है वहाँ पे। आप यकीन करें कि वहाँ के लोग जो हैं अब वहाँ से नकल मकानी हो चुकी है। हज़ारों लोग जो हैं वो कोई पेशावर में है, कोई कहाँ कोहाट में है, मुख्तलिफ जगहों पे वो लोग आ चुके हैं। उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, घर जल चुके हैं, इवन उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। वह खुद हम परेशान है कि उन जर्नलिस्टों को हम कहाँ पे अकोमोडेट करें। उनकी फैमिलीज आ गई हैं पेशावर, हमने उनको यहाँ पे घर लेके दिए हैं कि भाई आप लोग रहे। अब खाना पीना उन्होंने करना, मतलब सब कुछ उनका ख़त्म हो चुका है। तो हुकूमत की संजीदगियां नजर नहीं आ रही मुझे। मुसलसल आप देखें वफाकी हुकूमत। बिल्कुल सर, विल जस्ट कम बैक टू द गवर्नमेंट। अगर आप मुझे यहाँ मौका दें कि मैं एहसानुल्लाह टीपू साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ। एहसानुल्लाह साहब, आपने सुनी जो गुफ्तगू की अरशद साहब ने। सर, एक तरफ तो ये मामला है कि ये पहली मर्तबा इस तरह हुआ नहीं, मगर इस दफ़े जो जिक्र अरशद साहब भी कर रहे थे बर्बरियत का, तो आपके ख्याल में क्या इस दफ़े कुछ वाक़यात जो हैं वो ज़्यादा संगीन रहे हैं माजी से? हाँ एग्जैक्टली, अरशद साहब ने जो बात की मैं टोटली उसको एंडोर्स करता हूँ कि अक्सर हम यहाँ पे जो पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें भी एक गलत रंग देने की कोशिश करते हैं और इसको हम लिंक करते हैं कि ये कोई लैंड डिस्प्यूट है। ये कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं। अब मेरे ख्याल में जो इस हवाले से जो बात हो मीडिया पे वो ओपन करनी चाहिए। ये प्योरली सेक्टेरियन इशू है। सेक्टेरियन इशू की वजह से इंस्टिगेट होती है ये लैंड डिस्प्यूट जैसी चीजें, जिसके नतीजे में डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाती है। और इसका एक और भी एंगल है, वो है यानी रीजनल और जो मिडिल ईस्ट के वाक़यात है वहाँ पे, कि अगर सीरिया में वहाँ पे कोई दो जो ग्रुप्स हैं, कोई शिया को सपोर्ट कर रहा है, कोई सुन्नी को, तो उनकी भी यहाँ पे उनका इम्पैक्ट आता है। और यहाँ पे बाकायदा भर्तियाँ हुई है।
یہ پاکستان ہی نہیں کی بلکہ جو ریجن کے ممالک ہیں انہوں نے یہاں پہ بھرتیاں کی دونوں گروپ سے اور ان کو بھیجا وہاں پہ جو سیریا عراق کے معاملات ہیں. اور اس پورے عرصے میں جو ہماری حکومت ہے خاص کر جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سو رہی تھی. اب یہ والے جو حالات ہیں یہ آج کے نہیں بنے ہوئے یہ نومبر کے بلکہ یہ تقریباً 1.5 سال سے وہاں پہ یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو حکومت اس وقت تو کوئی یعنی ان کی اٹینشن تھی نہیں. اور جب اس حد تک واقعات بڑھے کہ جس میں 40 کے قریب لوگوں کو مارا جانے لگا اور پھر لوگوں کو زندہ جلانے جانے لگا تو تب اب حکومت اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے. لیکن ابھی بھی جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ خود ایک آرگیومنٹ یا ایک جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہماری اپنی ریپوٹیشن جو ہے کہ وہ بھی خراب ہو. تو یہ ایک یعنی اسلام آباد میں جو اس حوالے سے ایک سینس ہے وہ بھی ایسا ہے. تو میرے خیال میں کہ حکومت کی آپ نااہلی کہہ لیں غیر سنجیدگی کہہ لیں کہ وہ ایک بڑا فیکٹر ثابت ہوا ہے کہ معاملات اس نہج تک پہنچے. بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک اور ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں احسان اللہ ٹیپو سے اور ارشد عزیز ملک صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں خرم کے حوالے سے. ارشد صاحب آپ بھی ابھی بات کر رہے تھے, احسان اللہ نے بھی ذکر کیا. سر یہ بتائیں کہ اتنے دن ہو گئے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ چل رہا ہے, لا انفورسمنٹ بھی وہاں موجود ہے, آرمی بھی ڈپلوائے ہو گئی ہے, آپ کے خیال میں یہ معاملات کو کنٹرول کیوں نہیں کر پائے؟ دیکھیں نا, ایک تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 100 سال سے پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے. پھر یہ ہے کہ نہ کوئی کسی کا احتساب ہوتا ہے, نہ کسی کو سزا ملتی ہے. اگر کسی نے جرم کیا ہے, کوئی بھی کسی پہ حملہ کرے تو جو بھی پہلے حملہ کرے اس پہ تو کارروائی ہونی چاہیے نا. لیکن اس ایریے میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جی کسی نے, ہر دفعہ یہ ہوتا ہے. 2007 میں مجھے یاد ہے کہ یہ جب لڑائی جھگڑا شروع ہوا, آپ کو پتہ ہے یہ 6 سال چلا. 2013 میں آ کے معاہدہ ہوا. 6 سال مسلسل ہلاکتیں ہوتی رہیں, یہ ان کو ماریں وہ ان کو ماریں. بھائی اگر شیعہ سنی اگر پورے پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں, پشاور میں بھی ہیں, ہر جگہ پہ ہیں, بڑا اچھا پرامن ماحول ہے, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں لوگوں نے رشتے کیے ہوئے ہیں, آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو یہاں پہ اگر ایک ڈسپیوٹ ہے تو یہ تو اس وقت سے دیکھیں نا, کسی بھی حکومت نے اس کو سیریس نہیں لیا. اگر سیریس لیا ہوتا تو آپ خاموش تماشا ہی بنے رہتے. یعنی آپ دیکھیں یہ اب تیسرا سال چل رہا ہے, 22, 23, 24 3 سال سے چل رہا ہے معاملہ. ہر تھوڑے دن بعد ایک واقعہ ہو جاتا ہے. اب آپ میں بتاؤں کہ دونوں طرف سے اب دعوے کیے جاتے ہیں. اب دعویٰ یہ آ رہا ہے کہ بعض خواتین کو بھی اغوا کیا گیا اس میں. لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو تحقیقات ہونی چاہیے, ان کے ساتھ جو سیز فائر کریں اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو, اگر کوئی زیادتی کرتا ہے یا کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی بھی تو ہونی چاہیے نا. ہمارے کچھ سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ادھر سے بھرتیاں ہوئی تھی نا ماضی میں, اب انہوں نے بھی بھرتیاں کر لی ہیں. انہوں نے بھی طالبان جس طرح بھرتیاں کرتے ہیں, انہوں نے بھرتی کر کے لوگ رکھ لی ہیں جن کا کام لڑنا لڑانا ہے. تو ٹی ٹی پی کے لوگ ان میں بھی آگے ہوئے ہیں. افغانستان کی سرحد ان کے ساتھ 3 جگہوں سے مل رہی ہے. ایک طرف کا راستہ پاکستان سے جاتا ہے, 3 طرف افغانستان ہے. تو جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو چکے ہیں. اب دونوں جانب سے اس چیز کو ہوا دی جا رہی ہے اور ایشوز کو بڑھایا ہے. خدا نہ خواستہ یہ چیز بڑھ بھی سکتی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت ان کے ساتھ اگر سیز فائر کرتی ہے تو اس کو مستقل بنیادوں پر دونوں کو بٹھا کے اس معاملے کا حل نکالنا چاہیے. کہ بھئی ہر 2 دن بعد, مہینے بعد آپ لڑیں گے اور لوگوں کو ماریں گے. آپ کو پتہ ہے پاڑ چنار بند ہو چکا ہے مکمل, وہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں, میڈیسن کچھ نہیں ہے. ICRC والے وہاں پہ میڈیسن لے جا رہے ہیں, خوراک وہاں پہ نہیں ہے. تو اگر جب دونوں طرف یہ معاملے چل رہے ہیں, وہ لوگ جو ہیں صدا کے لوگ ہیں جو وہ ادھر کے بالکل ٹھیک, بہت ہاں جی. احسان اللہ صاحب آپ نے سنی ارشد صاحب کی بات, تو سر یہ بتائیں کہ اب ٹو موو فارورڈ آپ کے خیال میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف جیسے چیف منسٹر صاحب ہیں وہ جرگہ بلا رہے ہیں, گورنر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس, واٹ از دا بیسٹ وے فارورڈ؟ وہاں پہ ایک تو جو بڑا ایشو سامنے نظر آ رہا ہے اس میں یہ کہ وہاں پہ جو سرٹن پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو وہ اپنے ووٹ بینک سیکیور کرنے کے لیے وہ بھی سیکٹیرین لائنز پہ یعنی اس چیز کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ایک تو اس چیز پہ یعنی خاص کر جو پارا چنار کا علاقہ ہے وہاں پہ اس چیز پہ یعنی پابندی آپ کہہ لیں یا اس حوالے سے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی صرف اپنے ووٹ بینک کے لیے اس چیز کو ایکسپلائٹ نہ کریں. دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو اسلحہ, میں خود وزیرستان سے ہوں,
تو اکثر ہم یعنی سنتے ہیں ایک پرسیپشن بنا ہے کہ وزیرستان میں اسلحہ بہت زیادہ ہے یا وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اسلحے کو پسند کرتے ہیں، لیکن جو پارا چنار کرم میں جو اسلحہ ہے وہ کسی بھی جو باقی قبائلی اسلحہ ہیں وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس میں یعنی اینٹی ایئر کرافٹ گنز، شارٹ رینج جو میزائلز ہیں، یعنی یہ تک وہاں پہ موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد میں. سر یہ بتائیں کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں اس قسم کا اسلحہ خریدنے کے؟ اس میں تو ایک یہ کہ جو بارڈر ریجن ہے، یہ باقی 3 جو ہیں طرف سے وہ افغانستان کے جو ہیں وہاں پہ صوبے ان کو یہ بارڈر شیئر کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ماضی میں یعنی یہ سلسلہ ابھی تو شروع نہیں ہوا، یہ خاص کر یہاں پہ جو یہ اسلحہ رکھنا اور خاص کر جو مسلح تنظیموں کا وجود آنا، تو ان کی ہسٹری جاتی ہے ارلی 80s تک، جب افغانستان میں سوویٹس انویژن ہوئی اور ایران میں وہ اسلامک ریولوشن آیا، تو وہاں سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی اور باقاعدہ دونوں طرف سے یعنی بھرتیاں شروع ہو گئیں، اسلحہ جمع کرنا شروع ہو گیا. تو میرے خیال میں ڈی ویپنائزیشن انتہائی ضروری ہے وہاں پہ سیکورٹی فورسز کی طرف سے، اور اس میں بالکل اکراس دا بورڈ ہو، اس میں کوئی یہ نہ ہو کہ فلاں سے ہم نے اٹھانا ہے فلاں سے نہیں. ماضی میں اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک سرٹن جو طبقہ ہے ان پہ تو کریک ڈاؤن ہوئے ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا. تو میرے خیال میں ان سب ایشو کو اب ہمیں یعنی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو اوپنلی یعنی ایڈریس کرنا شروع کر دیں اور وہ بیک فوٹ پہ نہ ہو. ابھی ہمیں جتنے بھی سر یہ کتنا آسان ہوگا، ویری کوئکلی کہنا بہت آسان ہے، بٹ آپ جانتے ہیں پاکستان میں تو ڈی ویپنائزیشن پنجاب جیسے علاقے میں نہیں ہوئی، تو کرم میں کیسے اتنا آسان ہوگا؟ یہ آسان میں اس کی مثال دوں، یہ آلریڈی کر چکے ہیں سیکورٹی فورسز. جو وزیرستان ہے محسود ایریا وہاں پہ وہ آلریڈی کر چکے ہیں. اگر وہ اپر وزیرستان کو یعنی ڈی ویپنائز کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں کرم میں بھی یہ ہونا چاہیے اور وہاں پہ بھی وہ کر سکتے ہیں. صرف یہاں پہ جو کمی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے، چاہے پروونشنل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ، کہ یہ سیریس نہیں ہے اور ان کے پاس وہ لیک آف ول. تو وہ چیزیں میرے خیال میں اب ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں ایکسپینڈ ہو سکتی ہیں، یہ جو سیکٹرین ایشوز ہیں باقی پاکستان تک، اور ہم آلریڈی ماضی میں یہ چیزیں بھگت چکے ہیں. یہ نہ ہو کہ یہ چیزیں پھر لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور وہاں پہ بھی یہ شیعہ سنی فسادات کی شکل اختیار کریں، اور ان کا بہت بڑا خطرہ ہے. یعنی ہم تو ڈیلی اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.